अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। हम्बन टूटा में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी तरबियत का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही क्रिकेटर्स पहुंच चुके हैं हम्बन टूटा, सिवाय हारिस रऊफ के, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है आज शब पहुंच जाएंगे हम्बन टूटा। पाकिस्तान टीम इस वक्त किस गियर में है, किस माइंड सेट के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान के मोस्टली क्रिकेटर्स कहीं ना कहीं जाके लीग खेल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान का सीज़न ऑफ था। बाबर आजम, फ़खर जमान, इमामुल हक, नसीम शाह, ये सारे लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, ये सारे इंग्लैंड के अंदर खेल रहे थे। अब ये सब मर्ज हुए हैं, तो इनका मर्ज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अच्छी चीज़ ये कि यही बंच ऑफ प्लेयर्स काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहा है, तो एक हम आहंगी बन गई है और क्रेडिट ज़रूर देना पड़ेगा। मैं सुन रहा था राशिद लतीफ़ साहब को, वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये क्रेडिट जाएगा हमारे बाबर आजम को भी और सरफराज अहमद को भी, कि जिन्होंने जिस अंदाज से अपनी टीम को जेल किया, बहुत बड़े नाम नहीं थे लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े नाम बनते चले गए, तो ये बड़ा क्रेडिट जाता है। और हमारी टीम जेल हुई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त बाबर आजम की सरबराही में या फुटेज भी देख रहे हैं, जां फिशानी के साथ हमारे क्रिकेटर्स तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की सीरीज़ इंतहाई अहम है। ये लॉन्चिंग पैड है, एक प्रेशर क्रिकेट खेलना पड़ेगी। अब अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होते। ऐसा लॉन्चिंग पैड प्रेशर कंडीशन वाला हमें मिल रहा है बिफोर एशिया कप, जहां पर एशिया कप श्रीलंकन कंडीशन में ही खेला जाएगा। तो ये सीरीज़ भी श्रीलंका में, देन एशिया कप श्रीलंका में, देन वर्ल्ड कप। लेकिन अगर मैं इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप की बात करूं, वैसे तो बीसीसीआई बहादुर, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड, बहुत बातें करते हैं, पैसे के ऊपर बहुत फूलते हैं, लेकिन आज की तारीख तक वो परेशान दिखाई दे रहे हैं कि अपने मैचेस का इनेकाद कहाँ करें। हैदराबाद दक्कन में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में 9 तारीख को मैच खेला जाएगा नेदरलैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, और 10 तारीख को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला जाएगा। अब सूरत हाल ये हो गई है कि हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम की इंतज़ामिया ने ये बात कह दी है कि 2 दिन में वो मुसलसल मैचेस का इनेकाद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक मरतबा फिर वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, परेशानी से दो चार दिखाई दे रहा है। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 मैचेस का शेड्यूल चेंज हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि एक मरतबा फिर जो श्रीलंका से पाकिस्तान का मैच है उसका भी शेड्यूल चेंज किया जाएगा, क्योंकि एक त्यौहार था भारत में और इसकी वजह से पाकिस्तान का जो 15 अक्टूबर का मैच था वो चेंज कर दिया गया। अब शायद 10 अक्टूबर को जो मैच खेला जाना है पाकिस्तान और श्रीलंका का, ये भी तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि जिस वेन्यू पर ये मैच खेला जा रहा है वहाँ पर तैयारियाँ उस तरीके की दिखाई नहीं दे रही कि वो एक दिन में 2 दिन में 2 मैचेस का इनेकाद कर सकें। तो ये एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट कर सकता है। वर्ल्ड कप की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं, ठीक है, भारत में मेज़बान मुल्क को परेशानी होगी कि मैचेस कहाँ होंगे, लेकिन अब मैस्कोट सामने आना शुरू हो गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 2 मैस्कोट जारी किए हैं आईसीसी के थ्रू, और उन मैस्कोट के अंदर जो बात कही गई है वो ये कहा गया है कि 27 अगस्त तक भारतीय अवाम पोलिंग के जरिए नाम तजवीज़ करेंगे मैस्कोट का। तो 27 अगस्त को मैस्कोट का नाम भी आ जाएगा। 2 ऑप्शन ज़रूर सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भरपूर किस्म की ट्रेनिंग कर रही है। पाकिस्तान की तैयारियों पर बात करेंगे, कई और भी इशूज़ हैं कि जिन पर हम बात करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कल मुतवक्का है। कल उनकी सिलेक्शन कमेटी का इजलास अजीत अगरकार चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की सरबराही में हो रहा है। रोहित शर्मा को खुसूसी तौर पे कैप्टन को बुलाया गया इजलास में शिरकत के लिए। विराट कोहली होंगे या नहीं होंगे, जो भारतीय मीडिया कह रहा है ये एक 100 मिलियन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। विराट कोहली क्या 50 ओवर्स में भी नहीं होंगे? इससे पहले उन्हें आराम दिया जा चुका है T20 क्रिकेट से। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं क्रिकेट ऑर्गेनाइजर है, खुद भी ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली, आज भी वेटरन्स क्रिकेट खेल रहे हैं, और कल एक खतरी प्रीमियर लीग का इफ्तिताह हुआ, उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन है इरफान ज़हरी साहब। थैंक यू वेरी मच इरफान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमद का। उनके बराबर में एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो नहीं खेल सके, लेकिन टॉप क्लास क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, आतिफ मकबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर हैं, आज भी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हुए दिखाई देते हैं, फारूक अख्तर साहब। हम क्रिकेटर्स को बहुत मदऊ करते हैं और क्रिकेटर्स आज भी हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे मैंने इरफान ज़हरी साहब और फारूक अख्तर साहब को इसलिए भी मदऊ किया है, एक आम आदमी अपनी टीम को कैसा सोच रहा है, लेकिन इस वक्त एक पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, रिवर्स स्विंग के बानी, पाकिस्तान के
فارمر ٹیسٹ فاسٹ بالر جو ان دنوں لاہور میں ہیں، اور پاکستان کے ینگ فاسٹ بالرز کی کہیں نہ کہیں ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جن کو لیکچر بھی دے رہے ہیں، جن کی تیاریاں بھی کرا رہے ہیں. تو ون اینڈ اونلی سرفراز نواز صاحب. السلام علیکم سیفی بھائی. وعلیکم السلام، تھینک یو. سیفی بھائی، سب سے پہلے تو میں آتا ہوں ابھی پاکستان کرکٹ ٹیم پہ، لیکن جو لاہور میں آپ کا کام چل رہا ہے ذرا اس کے بارے میں تو تھوڑا سرفراز نواز صاحب ہمیں بتائیے گا نا. دیکھیں، لاہور میں تو ذکا اشرف صاحب نے مجھے جو میں نے ریکویسٹ کی تھی ایکسیپٹ کر لی ہے، اور یہاں پہ کوئی 8 فاسٹ بولرز کا میں نے کوئی پرسنلی آئے ہیں، ان کے ویڈیو دیکھ کے بتایا ہے ان کی امپروومنٹ بالنگ میں. اس کے بعد پھر پشاور کے 4-5 پلیئر تھے، ان کو ویڈیو دیکھ کے باقاعدہ ڈسکشن کیا ہے، ان کو گائیڈ کیا ہے. تو میں نے دیکھی ہے پروموشن میں بھی، تو بتا کے بتایا کہ آپ کی یہ چیز امپروومنٹ ہوگی. اس میں میرے پاس یہ پی سی پی کے 2 فاسٹ بالنگ کوچ تھے، افتخار راؤ اور ابتدار چیمہ، ان کو بھی میں نے یہ گائیڈ کیا کہ یہ چیزوں کی امپروومنٹ کریں. تو اب کو فیمیل کا ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ فیمیل کی ٹیم تو اب اس وقت تو کراچی میں موجود ہے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ سے ان کا یہ میچ جی، ہے. ان کو ویڈیو لنک دے کے اس کو ویڈیو وغیرہ دے کے سارا گائیڈ کروں گا. باقی جہاں جو کوچنگ ہے ان کی ذمہ داری لگاؤں گا کہ ان کو کیا ان کی بہتری ہو سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک ان کا فرنٹ فٹ جو ہے وہ آؤٹ آف ایکشن ہو جاتا ہے، دوسرا ان کو جو پلیز کا استعمال ہے وہ میں نے دیکھا کہ ان کو نہیں پتا. پھر یورکر کرنا جو آج کل بڑی سارا ضرورت ہے، اس کی امپروومنٹ کے لیے میں گائیڈ کیا ہے. جی واقعی آپ نے سرفراز بھائی پہلے بھی اس ملک کو بہت سارے کرکٹرز دیے ہیں، اور اگر آپ کی آئی جب کرکٹر کو دیکھ لے گی، آپ نے ماضی میں بہت بڑے بڑے نام اس ملک کو دیے ہیں اور بڑی خدمات آپ کی اس ملک کے لیے ہیں. لیکن میں اگر اس پاکستان کے فاسٹ بالنگ اٹیک کو دیکھ لوں کہ جو 2 دن کے بعد سیریز کا آغاز کر رہے اگینسٹ افغانستان، ہمارے پاس 3 آپشن مین فاسٹ بالرز کی صورت میں موجود ہیں: نسیم شاہ، شاہین شاہ افریدی، حارث رؤوف. لیکن فہیم اشرف اور وسیم جونیئر کو بھی ہم ساتھ لے کے گئے. سری لنکا کی پچز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس فاسٹ بالنگ اٹیک کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، جس میں ہمارے یہ 2 آل راؤنڈر کی صورت میں بالنگ آپشن بھی شامل ہیں؟ دیکھیں، شاہین شاہ افریدی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ بالر اب سامنے آیا ہے. انگلینڈ میں بھی اس نے ریسنٹلی زبردست پرفارمنس کی ہے، اور اس کے بعد اس کے جو پہلے 3-4 اوور ہیں وہ تو اتنے زبردست اوور ہوتے ہیں کہ جو اوپنرز ہیں ان کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے، اور یہ اس نے ثابت بھی کیا. اس کو آخری لمحات میں جو اوور بہتر کرنے ہوں گے، اس وقت جو اس کے پرفارمنس ہے وہ اس میں امپروومنٹ چاہیے. اس کے بعد جو دوسرے فاسٹ بالر ہیں، راؤل ہے، اس نسیم شاہ ہے. نسیم شاہ تو میں کہوں گا کہ کافی اچھی پیس ہے، اور پیس سے بھی وہ کافی فیصلہ ہے. اس کے بعد پھر آخر میں کافی دیکھنے میں آئے گا. تو باقی راؤل جو ہے وہ بھی کافی تیز ہے، 145 150 پہ بالنگ ہے. تو یہ ایک فزیکل فٹنس کی میں کہوں گا کہ ضرورت ہے کہ فٹ رہیں. اس کے بعد ان کی جو لائن ہے وہ پراپرلی کھیلے. اب یہ دیکھنا ہے کہ سری لنکا کی پچز کیسے ہیں، کیونکہ وہاں جو پاکستان ٹیسٹ سیریز کھیلا ہے وہاں اسپننگ پچیں بھی رہی ہیں. تو اب یہ گرین پچ ہوتی ہے، ڈرائی پچ ہے، پاٹ ووٹ پچ ہے، یہ ٹرننگ پچ ہے. اب اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اسپنر کون سے آئیں گے، اور پچ کے مطابق پھر بہت تیسرا بڑی میٹر ہوگا. جی سرفراز بھائی، ایک تشویش ضرور پائی گئی ہے. لنکا پریمیئر لیگ چل رہی ہے ان دنوں میں سری لنکا میں، جس کا فائنل آج کھیلا گیا. پچھلے اگر میں 21 دن کی بات کر لیتا ہوں تو صرف پریمیداسا اسٹیڈیم کولمبو جو ان کا مین اسٹیڈیم ہے، اس کے علاوہ کینڈی جہاں پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 2 ستمبر کو میچ کھیلا جائے گا، ان 2 گراؤنڈ پر پچھلے 21 دن کے دوران 25 میچز ہو چکے ہیں، اور پچھلے جو 2 میچز کھیلے گئے تھے ان کے اندر 100 رنز بھی اسکور نہیں ہوئے. تو پچز ایک جانب جس تیزی کے ساتھ سلو ہو رہی ہیں، وہاں پہ ہمارے فاسٹ بالرز کا رول ہوگا کیا؟
اور ہمارے بیٹسمینوں کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ ہم نے ایک پاک بال ایجاد کی ہے کہ ہم تھوڑی تیز کرکٹ کھیل رہے ہیں، کیا اتنی سلو کنڈیشن میں یہ پاسبل ہوگی؟ دیکھیں سلو کنڈیشن میں تو گرافٹنگ کی ضرورت ہے کہ رن جو ہے وہ گراف کر کے کنٹینیوس لیتے رہیں، یہ نہ کہ میڈن بال کھیلتے جائیں، تو یہ پاکستان کے بیٹسمینوں کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ کافی مضبوط ہے، سری لنکا میں ریسنٹلی دو ٹیسٹ بھی کھیلے ہیں، ان کو تجربہ بھی ہے، لیکن سب سے جو بڑی وجہ ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں وہ کہ سپٹمبر میں جو سیریز ہوگی ایشیا کپ، وہاں مانسون کا سسٹم اگر ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ بھی اپنا خبریں ہیں کہ کافی بارشوں کا موسم ہوگا، اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بارشوں کے موسم کی وجہ سے اس کو اگر یو اے میں ٹیسٹ آتی تو زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ بارشیں ہوں گی، اس میں پھر معاملہ بھی چلے گا، اور سارا اگر سسٹم بارشوں کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اور فیلڈ بھی نہیں ہوگی جس میں ریورس سوئنگ کرنا مشکل ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ پاکستان کی فاسٹ بالنگ بہت زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے، اور پاکستان اس وقت میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ فاسٹ بالنگ آن دس کرکٹ ورلڈ۔ جی بالکل ٹھیک ہے سرفراز بھائی، کل انڈیا کی ٹیم کا اناؤنسمنٹ متوقع ہے، روہت شرما کو بھی سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین اجیت اگرکار نے بلا لیا ہے، تو ایک میڈیا میں رپورٹس چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وراٹ کوہلی کو ڈراپ کر دیا جائے ایشیا کپ سے۔ ڈو یو تھنک یہ انڈیا کے لیے بہتر ہوگا یا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انڈیا کی ٹیم تو میں کہوں گا اس وقت اسٹیٹر ہو چکی ہے۔ آپ نے جو ویسٹ انڈیز میں ابھی سیریز دیکھی ہے تو ویسٹ انڈیز کو انڈیا کو ہرا کے سیریز کی جیتا ہے، اس کے بعد پھر ان کے کوئی کیپٹن بدل رہا ہے، کوئی دوسرا کیپٹن آ رہا ہے، ٹیم بھی بدل رہی ہے، اس کا جو کمبینیشن ہے وہ میرا خیال ہے کوئی سالڈ بنا نہیں ابھی تک۔ لیکن آپ نے جو وراٹ کوہلی کی بات کی ہے یہ ایسے گیمک ہے میڈیا میں بنایا گیا ہے، اور روہت شرما جو ان کے کیپٹن ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی ٹیم کافی سے ایشیا کپ میں کو سپر میچ شو کرنی پڑے گی اور کر کے دکھائیں گے۔ میرا خیال ہے ان کو اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے ایشیا کپ جیتنے کے لیے، پر ویدر کنڈیشن رہے ڈرائی اور ہاٹ۔ جی تھینک یو ویری مچ، گریٹ سرفراز نواز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ آل آؤٹ کا آپ حصہ بنے۔ عرفان بھائی کیا لگ رہا ہے؟ ویسے ایک دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، انڈیا کے خلاف ہمارے کئی سارے میچز آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے افغانستان کی سیریز، اب افغانستان پاکستان کو ٹف ٹائم تو بہت دے رہے ہیں۔ جی افغانستان کی ٹیم جس طرح پچھلے دنوں دیکھ رہے ہیں کہ ان میں اسپرٹ بہت ہے کرکٹ کا نا، جیت کا اسپرٹ بہت ہے، ان کی ٹیم بھلے اتنی پرانی نہیں ہے لیکن جتنا ان میں اسپرٹ ہے اور جس طرح وہ کھیلتے ہیں، ٹف ٹائم تو سب کو دیتے ہیں، نہ کہ پاکستان۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو وہ نئی ٹیم ہے تو اس وجہ سے کچھ ٹف ٹائم نہ دے گی، لیکن جتنا ٹف ٹائم وہ دے رہے ہیں پچھلے دنوں میں، ہم کو زیادہ ہی دیتے ہیں ویسے عرفان بھائی، باقیوں کو اتنا دے نہ دیں، ہمارے گلے میں آ جاتے ہیں، ہمارے گلے میں ہم لوز لیتے ہیں، ہم لوز لیتے ہیں۔ جی بالکل لوز لیتے ہیں، جس چیز کو ہم لوز لیں گے نا وہ گلے میں آ جاتی ہے۔ لیکن عرفان بھائی کہاں لوز لے رہے ہیں ہم؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا، آخری 2 بال پہ 2 چھکے نسیم شاہ مار کے جتا رہا ہے، کبھی کا اوپر سے ٹاپ آرڈر ہمارا پرفارم نہیں کرتا، کولیپس ہو جاتا ہے، پرفارم نہیں کر پاتا نا، مسئلہ تو یہی ہے نا، ٹاپ آرڈر جن کا کام ہے پرفارم کرنا وہ نہیں کریں گے تو نیچے والوں پہ پریشر آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ اب کرکٹ جو ہے یہ کھیل ایسا ہے، اگر اوپر چلے آپ 10 اووروں میں اگر 3-4 وکٹس کسی کی گرا دیں تو پوری ٹیم ویسے پریشر میں آ جاتی ہے، کیونکہ رن جنہوں نے بنانا تو وہی چلے گئے، تو پیچھے والوں نے کیا کرنا ہے۔ تو کرکٹ میں پریشر کا گیم ہے، تو آپ جتنی جلدی سامنے والے کو پریشر میں لے لیں گے اتنی جلدی آپ جو ہے جیت کے قریب چلے جائیں گے۔ یہ تو میرا ماننا ہے، میں نے دیکھا ہے یہ۔ اب وہ ٹیم چاہے بڑی ہو سامنے یا چھوٹی ہو، اب انشاءاللہ انڈیا سے بھی میچز آ رہے ہیں، سری لنکا، اور سری لنکا کی جو کنڈیشن ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی موضوع ہے، کیونکہ پاکستان وہاں بہت کرکٹ کھیل چکا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے ایشیا کپ میں تو اچھا رسپانس آئے گا، اچھا رسپانس آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ افغانستان کے خلاف سیریز میں اس وقت کمبینیشن بنانا شاید اتنا آسان کام نہ ہو، یہ اچھی چیز ہے کہ ہمن ٹوٹا میں اتنے میچ نہیں کھیلے گئے۔ عاطف مقبول صاحب، میچز جو زیادہ تر کھیلے گئے وہ کولمبو میں اور کینڈی میں کھیلے گئے، تو اس لحاظ سے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سیریز کو افغانستان کے خلاف جو ہو رہی ہے، خاص کر اگر ورلڈ نمبر 1 اسپنرز کے خلاف ہمارے بیٹسمین یہاں اچھا پرفارم کر دیتے ہیں تو پھر کتنا مورائل
بوسٹ کر کے جائیں گے ایشیا کپ میں, ورلڈ کپ میں؟ جی بالکل نسیم بھائی, یہ جو سیریز ہے بہت اچھی سیریز ہونے والی ہے میرے حساب سے, کیونکہ ان کے 3 ورلڈ کے بیسٹ اسپنرز جو ہیں افغانستان کے, یہ ٹف ٹائم دیں گے. 30 اوورس جو ہیں آپ کو یہ تو کھیلنے ہی ہیں. ایک راشد خان پلس اس کے علاوہ منیب الرحمان پلس اس کے بعد نور احمد اور پلس نبی بھی ہے. تو یہ ابھی جو سنیریو وہاں پر چل رہا ہے سری لنکا میں, وہ اسپننگ ٹریک ہے. اور اب دیکھیں نا, میں ایک چیز کو یہ یہاں واضح کروں گا کہ جیسے اب اس سیریز میں سمجھتا ہوں, دیکھیے گا اب عماد وسیم کی کمی محسوس ہوگی, کیونکہ وہ اب یہاں اسپنرس کی گیم ہے. آپ کے پاس بھی 2 اسپنر ہیں, ایک وہ ہے شاداب ہے اور ایک نواز ہے, اور پلس اگر عماد ہوتا تو بہت اچھی ٹیم کمبینیشن بن جاتا اور جیت کے چانسز بڑھ جاتے. کیونکہ دیکھیں نواز ہیں تو پھر عماد کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ عماد وسیم نیا بال اچھا کرتا ہے. سم ٹائم آپ کو اگر جیسے سچویشن ایسی ہے, دیکھیں ہر کرکٹ کا ہر جو پہلو ہے نا وہ سچویشن کے حساب سے, کہ جیسے بھی ٹیسٹ جو ہم لوگ جیتے ہیں, اس ٹیسٹ میں ہمیں ریکوائرمنٹ 6 کی تھی تو ہم نے اس حساب سے وہ کھیلا. تو یہ صرف جو سارا سنیریو ہے وہ سچویشن کے حساب سے. اب وہاں جو ہوگی کرکٹ وہ ساری اسپنرس کے اوپر ہوگی, تو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی, ٹف ٹائم ملے گا, اور اچھا ہے ہمارے لیے پریکٹس ہو جائے گی آنے والے ٹائم میں. ایشیا کپ میں ہمارے لیے اچھا پازیٹیو رزلٹ ملے گا ہمیں, کہ ہم اس ٹیم کو اگر انشاءاللہ میچ جیتے ہیں, ٹورنامنٹ یہ سیریز جیتے ہیں, تو انشاءاللہ ہمارے لیے اچھا ہوگا, پازیٹیو رہے گا ہمارے لیے. فاروق بھائی, کیا لگ رہا ہے آپ کو اپنی ٹیم سے؟ افغانستان کے خلاف سیریز بھی اب دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, جیسے پہلے انڈیا کے خلاف دل دھڑکا کرتے تھے, اب تو افغانستان کے خلاف بھی مار دھاڑ بھی شروع ہو جاتی ہے, تو دل بھی دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. سیم بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, بس وہ ذرا ہماری ٹیم ان کو کچھ سمجھتی نہیں ہے, میرے خیال میں بہت ہلکا لے لیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے. ویسے ہلکی ہے وہ؟ نہیں ہلکی ہے تو نہیں, لیکن ہم لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں دنیا کے نمبر 1 اسپنرز اس وقت افغانستان کے پاس ہی ہیں, اسپیشلی وائٹ بال کے؟ وائٹ بال کے بالکل, اس میں ان کے نبی دیکھ لو آپ کا, ان کے نور عالم نور بہت اچھا ہے, راشد مجیب اس وقت بہت اچھا کھیل رہے ہیں. ہاں, تو یہ اسپنرز اس وقت ورلڈ کلاس ان کے. بالکل. ابھی میں پوچھوں گا کہ ان سے ٹیکل کیسے کرنا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی جانب جانا پڑے گا ہمیں, اور اس کے بعد پھر اپنے لوگوں سے جانیں گے کہ اب پاکستان کی کیا ایکسپیکٹیشن یہ دل میں رکھتے ہیں, اور پھر اپنے 11 بھی بتائیں گے کہ یہ کس کو کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اگینسٹ افغانستان. بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ یہ لانچنگ پیڈ ہے سیریز ہمارے لیے, اس کو پاکستان کرکٹ ٹیم بھی سمجھتی ہے. بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2 دن کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کو آل آؤٹ جانا پڑے گا اگینسٹ افغانستان. ٹف سیریز ہے, لیکن یہ لانچنگ پیڈ بھی ہے. میں بھی آتا ہوں ایشیا کپ کی جانب بھی اور مختلف تیاریوں کی جانب بھی, لیکن تھوڑا سا میں بھی ذرا انڈیا پہ تو بات کروں نا. وہ ہمارے یہاں کھیلنے بھی نہیں آتے ہیں, پیسہ بہت زیادہ شو کرتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, وہ اب ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کرکٹ میں پاکستان اور انڈیا آج بھی برابر ہی ہیں. پاکستان کے میچز بھی زیادہ ہیں, میں باقی چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن کرکٹ میں پاکستان وہ رسپیکٹ ساری دنیا میں ڈیزرو کرتا ہے کرکٹ میں, جو اور ہر شعبے میں جو انڈیا ڈیزرو کر رہا ہے. اس وقت انڈیا اتھارٹی بنے ہوئے ہیں وہاں پہ, ان سے اپنے ملک کی صورتحال نہیں سنبھل رہی ہے, اپنے میچز ان سے سنبھل نہیں رہے. ویسے عرفان بھائی تھوڑا سا پاکستان کے پہلے آلریڈی 3 میچ چینج کر دیے انہوں نے. ایشیا کپ وہ ہمارے ملک میں کھیلنے نہیں آ رہے ہیں, پھر وہ ڈکٹیٹ بھی کرتے ہیں, پیسہ بھی سارا وہی لے کر آتے ہیں. تو کیا کرکٹ وہی ہو گئی, یہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ؟ کرکٹ تو اصل پیسے کا ہی گیم ہے اس وقت, جو گیم ہو گیا پیسے کا ہی, اور جس کے پاس پیسہ اس کی اجارہ داری ہے. تو اب اگر کہیں کہ کرکٹ بورڈ ہوگا پاکستان, یہ دنیا کے جتنے, پاکستان کا کرکٹ بورڈ تو ان کے بس میں نہیں ہے, باقی سارے کرکٹ بورڈ ان کے بس میں ہیں, وہ ان کو جس طرح لے جاتے ہیں وہ چلتے ہیں ان کے ساتھ نا. تو میرے خیال میں ہمیں ایگریسو آنا پڑے گا اس معاملے میں تھوڑا. جب تک ہم ایگریسو نہیں آئیں گے نا, معذرت خوانا رویہ چھوڑنا پڑے گا. بھائی ہم کہیں ٹھیک ہے نہیں آتے, چھوڑو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تھوڑا سا احتجاج کرتے ہیں اس معاملے پر, ٹیم بھیجنے کے معاملے پر, اپنی ٹیم, وہ تو ہماری سیکورٹی ٹیم کے لیے بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی تمہاری سیکورٹی ٹیم کی بھی ضرورت نہیں, جو انتظامات ہیں آپ کے خیال میں ہم ذرا تھوڑا جھک کے آتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل, مقصد ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا ایگریسو آنا چاہیے. بالکل بالکل. لیکن عرفان بھائی ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اس قوم کے پاس کوئی بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کرکٹ کی وجہ سے. دیکھیں نا مہنگائی میں, یہ پیسے میں, پیٹرول ہر دوسرے دن بڑھ جاتا ہے, ذرا سا پیٹرول بڑھتا ہے پتہ چلتا ہے کہ باقی ساری چیزیں بڑھیں گی, تو لوگ جو ہے وہ اسی انداز سے تیاری کر رہے ہیں. تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے, لوگ خیال کر رہے ہیں جی پاکستان کا پرسوں میچ آ رہا ہے, وہ میچ ہم نے دیکھنا ہے, اس میچ کو ہم نے انجوائے کرنا ہے. اب اگر یہاں پر ہمیں بین لگ جاتا ہے کوئی ICC, تو ظاہر ہے اب انڈیا کے انڈر میں دکھائی دے رہی ہے, تو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. سوچ سمجھ کے کریں لیا, لیکن اتنے بھی سوچا نہ سمجھا جائے کہ سامنے والے کی اپنی ریسپیکٹ نہ رہے. جی بالکل بالکل, ریسپیکٹ بالکل اپنی رہنی چاہیے, کیونکہ ہم ایک
ذمہ دار قوم ہے اور ہمیں ایک اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کرکٹ کے معاملے میں تو اسپیشلی ہمیں دیکھا جاتا ہے کرکٹ کی جب بات آئے گی تو پاکستان کا نام نہ آئے تو سب ممکن نہیں ہے. تو پاکستان کا نام نہ ہے یہ پاسبلٹی نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. یہی میں آپ سے بھی سوال ہے کہ پاکستان کا آلریڈی انہوں نے 3 میچ میزبان ہیں ICC سے مل کے چینج کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو ایک تکبر ہے, پیسہ ہم لے کے آ رہے ہیں, وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں سب کو. اگر ذکا اشرف صاحب دعوت نامہ دے دیتے ہیں تو وہ دعوت نامہ جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں میں تو جاؤں گا ہی نہیں پاکستان. یہ کیا بات کی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں جا رہا ہوں وہاں پہ اور نہ مجھے کوئی دعوت نامہ آیا. جے شاہ BCCI کے سیکرٹری کلیئر کرتے ہیں جس دن اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے. رمیز راجہ PCB کے چیئرمین تھے. رمیز راجہ نے جس وقت انہوں نے کہا کہ ہم ایشیا کپ کھیلنے نہیں آئیں گے, تو رمیز راجہ تو ورلڈ ریناؤنڈ کمنٹیٹر ہے. میں نہیں بات کر رہا ایز اے چیئرمین, ایز اے پلیئر, لیکن ایز اے کمنٹیٹر وہ ورلڈ ریناؤنڈ ہے. انہوں نے یہ بات کہی تھی ایز اے چیئرمین, پتہ چلا کہ ان کو ایشیا کپ سے باہر کر دیا. وہ ایشیا کپ کے کمنٹری پینل میں نہیں ہے, صرف انہوں نے ایز اے چیئرمین کہہ دیا تھا اگر انڈیا نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے. تو جہاں پہ یہ صورت حال ہو وہاں تو میرے خیال ہے اگر وسیم اکرم کو اور وقار یونس کو رکھا تھا تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ رمیز کو ہونا چاہیے تھا, اور اگر رمیز کو نہیں رکھا تھا تو کیا یہاں پہ ہمارے کمنٹیٹرز کوئی سٹینڈ لے سکتے تھے؟ جی بالکل. یہ تو اب وہی بات آ گئی کہ دیکھیں ابھی انہوں نے ساری بات کی کہ انڈیا کی تھوڑی جو سیاست انوالومنٹ ہوتی ہے کرکٹ بورڈ میں, وہ اس چیز کو لے کر پاکستان کو تھوڑا دباؤ میں رکھتے ہیں. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں تو دیکھیں کرکٹ کھیلنا ہے. جیسے بھی انہوں نے وہاں انڈیا میں یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان یہاں آتا تو ہم اس کی اچھی خاطر تواضع بھی کرتے. یہ اگر اینگل میں بات ہوتی, سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے سیکورٹی ہمیں چاہیے تھی, انہوں نے کہا کہ اگر ہم اچھی سیکورٹی دیتے تو یہ ایک اچھی مہمان نوازی کی ایک وہ بات تھی. تو یہ تعلقات بڑھانے والی اور اچھے بنانے والی بات ہوتی ہے. لیکن وہاں سے تھوڑا جو ہے وہ پرابلم رہا ہے آپ کے سامنے. تو وہ تو ویسے ہی نہیں آلریڈی چاہتا کہ پاکستانی کرکٹ اوپر جائے, اور پاکستان ہی ہے جو ان کو ٹف ٹائم دیتا ہے آپ کے سامنے. اور ویسے بھی وہ بگ 3 اور پھر کیا کچھ آپ کے سامنے یہ ہوتا رہا ہے ابھی انڈیا میں. اور ریچسٹ بورڈ ہے, صرف مین وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا پیسہ ہے ان کے پاس ہے کہ وہ سب چیزیں جنریٹ کر لیتے ہیں بھائی, وہ سب کو ہینڈل کر لیتے ہیں, سب کو اپنے اس میں وش میں کر لیتے ہیں. تو یہ وہ چل رہا ہے سسٹم. اور رہی بات ہمارے کومنٹیٹرز کی, تو یہ رمیز بھائی, اور ہم وش میں آ جاتے ہیں. اور رہی بات رمیز بھائی کی, تو رمیز بھائی کو ہونا چاہیے تھا. میں تو یہ کہوں گا کہ رمیز بھائی کا, فاروق بھائی, رمیز راجہ اگر ایز اے کمنٹیٹر میں دیکھتا ہوں میں, ان کے ایز اے چیئرمین ان کے جو اقدامات تھے, ہم نے جہاں غلط تھے ہم نے ضرور بات کی, جہاں بہتر تھا ہم نے یہ بھی کہا. لیکن ایز اے کمنٹیٹر تو میرے خیال ہے دنیا کے جو 5 ٹاپ کمنٹیٹر ہوں گے ان میں رمیز راجہ کا شمار ہوتا ہوگا. میں اس ہے نا اس سے نیچے نہیں ہوں گے وہ. بالکل. لیکن ایز اے چیئرمین انہوں نے بات کر دی تو ایک سبق سکھایا انہوں نے کہ دیکھو تم نے بولا تھا نا, تو اب تم ایشیا کپ میں دکھائی نہیں دے رہے. بالکل. تو یہ بڑا ایک کہیں نہ کہیں دیکھیں نا احساس جہاں ہمارے کمنٹیٹرز کو بھی دلانا شروع کر دیں, بالکل ایسا. تو پھر کیا بچے گا کرکٹ میں؟ میرے خیال میں جو ہمارے حکومت لیول پہ نا, اس لیول پہ ان کو بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہماری جو اس میں اس کے حوالے سے ہے نا اتنا ہلکا لیا جاتا ہے ان کو, کھلاڑیوں کو. حالانکہ دنیا کی جب بھی کوئی بھی میچ دیکھ لو, پاکستان اور انڈیا کا جب بھی میچ ہوتا ہے نا, ساری نظریں یہاں ہوتی ہیں. آپ جتنے گراؤنڈ ہیں وہاں دیکھ لو, پبلک کا رجحان دیکھ لو, انہی پہ نظریں ہوتی ہیں, اور یہی ٹف میچ ہوتے ہیں آپس میں جب بھی دیکھیں. ابھی میرا سوال یہ کہ ایشیا کپ ایشین کرکٹ کونسل کراتی ہے, ورلڈ کپ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کراتی ہے. ایشین کرکٹ کونسل نے باہر کر دیا. ایشین کرکٹ کونسل کے سربراہ ہیں جے شاہ, لیکن ICC کے سربراہ نہیں ہے جے شاہ. لیکن جے شاہ کے ملک میں ہو رہا ہے ورلڈ کپ اور ان کی اتھارٹی دکھائی دیتی ہے. اگر رمیز راجہ کا نام, آپ دیکھیں نا ہمارے کرکٹرز میں خود بھی کوئی بہت زیادہ ایکا نہیں ہے. جس وقت رمیز راجہ چیئرمین تھے مجھے پتا ہے کہ کون خوش تھا کون خوش نہیں تھا. لیکن اگر وسیم اکرم اور وقار یونس جا رہے ہیں, ان کو مدعو کیا گیا, اور رمیز راجہ کو کوئی بولے گا تو نہیں کہ ڈراپ کیوں کیا. میں بتا رہا ہوں ریزن یہی ہے, انہوں نے کہہ دیا انڈیا نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے. جب وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ تھے اس وقت کہا تھا. اب تو وہ کمنٹری کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے, ان کو شامل نہیں کیا. اگر انہیں ورلڈ کپ سے بھی باہر کیا جاتا ہے, میرے خیال میں تو یہ غلطی ہے, کرنا چاہیے ان کو, رمیز راجہ کو ہونا چاہیے نا. بالکل. کیونکہ بھائی پہلے ان پہ یہ بھی الزامات لگتے رہے, کوئی ان کے مختلف نام رکھتا رہا کہ وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ IPL کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا رمیز بھائی پہ تو یہ والے الزامات لگتے رہے. لیکن ذرا سا رمیز بھائی نے کہہ دیا اتنا سپورٹ کرنے کے بعد تو رمیز بھائی کو باہر کر دیا. لیکن اگر ورلڈ کپ سے بھی انہیں باہر کیا جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج کرنے کا ٹائم ہے؟ ٹیم ہماری ضرور جائے, لیکن ہمارے کرکٹرز بولیں گے کہ ہم کمنٹری کرنے نہیں جاتے. دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں کہ کرکٹ میں پیسے کا بہت بڑا انوالومنٹ ہو گیا, کیونکہ پیسہ اسی پاکستان میں اسی کھیل میں پیسہ ہے, باقی کسی کھیل میں پیسہ ہی نہیں ہے. تو ہر بندے کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو
ہر بندے کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہے, کوئی اپنی پرائرٹیز کو پیچھے نہیں رکھتا. میرے خیال میں احتجاج تو کرنا چاہیے, لیکن کرے گا کوئی نہیں, ہر بندہ جائے گا, ہر بندہ جائے گا. ہاں وہ مقصد ہے کہ یہ فالٹ کس چیز کا لگتا ہے. چلے میں اب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, پاکستان میں کرکٹ کی کوئی ایسوسیشن آج تک نہیں بن سکی, حالانکہ جو فیکا ہے, فیڈریشن آف انٹرنیشنل پلیئرز ایسوسیشن, وہ بھی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی کوئی ایسوسیشن ہو, ورنہ آپ ہمارے ساتھ مرج ہو جائیں اور اپنے مسائل ڈسکس کریں. دنیا بھر میں کرکٹنگ ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ فیکا اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ان کا ایک بندہ جا کے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ساتھ بیٹھتا ہے. ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں نے آج تک وہ بننے ہی نہیں دیا, کہ جو آپ نے بات کہی نا کہ میرا فائدہ کیا ہے, میں وہ دیکھوں گا. وہ کہتے ہیں نا وہ اپنے ایک گوشت کے ٹکڑے کے لیے جو ہے وہ بکرا بھی قربان کرنے کو تیار ہے میرا گوشت. تو یہ اس طرف ہم جا چکے ہیں میرا خیال ہے. ہم لوگ جو ہے نا بحیثیت قوم سمجھے تو وہ ہم میں یہ چیز ہے نہیں, یہ اسپرٹ ہے نہیں کہ کسی کے لیے سوچنا, کسی کے لیے بھلا کرنا. اگر میری چھوٹی سی قربانی سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے, میں قربانی دے دوں, کوئی نہیں کرتا. میں آگے نکل جاؤں, باقی کوئی مسئلہ نہیں, کوئی آگے نکل پائے نہ نکلو. اسی سوچ نے ہمیں آج اس اسٹیج پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم دنیا میں بالکل نیچے چلے گئے, آج ہماری کہیں نہیں سنی جاتی. لیکن آصف بھائی یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ملک میں, جب کوئی اقتدار میں آ جاتا ہے. رمیز رجا صاحب جب اقتدار میں آئے تھے, مجھے یاد ہے وسیم اکرم صاحب کا اس میں ایک بڑا رول تھا, کیونکہ اس سے پہلے جو پرائم منسٹر تھے یہ دونوں ان کے قریب تھے. اور ایون کہ وسیم اکرم آج بھی ان کے لیے بولتے ہوئے دکھائی دیے, آج بھی ان کے لیے بات کرتے ہوئے دکھائی دیے حفیظ. لیکن رمیز راجا کو چیئرمین لانے میں شاید ان کی رائے کا بھی, جو ہم سنتے ہیں سورسز کے مطابق, ان کا بھی بہت بڑا رول تھا, بہت بڑا دخل تھا. لیکن سب سے زیادہ اختلافات بھی بعد میں وسیم اکرم کو ہوا تھا. میری خود بات ہوئی تھی, وہ مقصد آن کیمرہ آ کے تو نہیں بولتے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جب اقتدار آ جاتا ہے نا ہمارے لوگوں کے پاس, ہم نیچے والوں کو جو بھول جاتے ہیں. شاید یہ سب سے بڑا فالٹ ہے ہمارا, جو ہم ایک نیچے والی سطح کو جو ہے وہ یکجا نہیں کر پاتے, اپنے ساتھ لے کے چل نہیں پاتے, جب ہمیں اللہ کوئی مرتبہ دے دیتا ہے. جی بالکل, یہ تو چیز ہے پاکستان میں کہ جب وہ کچھ نہیں ہوتا تو وہ اس کے معاملات اور لائف سٹائل اور ہوتی ہے, اور چیزیں ہوتی ہیں. جب وہ اقتدار میں کسی سیٹ پر آتا ہے, کسی عہدے پر آتا ہے, تو اس کے معاملات اور اس کی سوچ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو یہی چیز ہے ہم لوگوں کے اندر جو اس کو صحیح کرنی چاہیے, اور ہم لوگ اس چیز سے بہت نیچے جا رہے ہیں. ہم لوگ یہ سوچ جو ہے اچھی نہیں ہے, کہ آپ وہی بات آ گئی کہ اب ہم لوگ اتنی بات کرتے ہیں کہ یہ جو پی سی بی کے معاملات ہیں, جو معاملات ابھی چل رہے ہیں ٹیم کے حوالے سے بھی, جو دوستی جاری ہے, جو بھی ہے ریلیشن شپ چل رہے ہیں, تو یہ چیزیں صحیح کرنے کے لیے کون آئے گا؟ کسی ایک کو تو اسٹیپ لینا چاہیے, اور وہ کون ہوگا وہ یہ چیز سمجھ نہیں آئی. جو آتا ہے وہ اپنے حساب سے اپنے معاملات کو بہتر کر رہا ہے, جو بھی آ رہا ہے وہ اپنی سوچ رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے, یہ ہمارے لیے بیسٹ نہیں ہے ایک اچھی قوم کے لیے. ہمیں جو چیزیں وہ ریکوائرمنٹ ہے ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے, اور معاملات کو لے کر چلنا چاہیے. تبھی وہ جو ہے ٹیم اور وہ ورک کام کرتا ہے, جب وہ آپ کے سب کو ساتھ لے کر چلیں اور سمجھے ایک دوسرے کو. تو یہ یہاں سوچ کی ضرورت ہے, ایک اچھی سوچ کی. میں صرف یہی کہوں گا. فاروق بھائی, جیسے میں ابھی سوال کیا کہ جس وقت رمیز راجا صاحب پچھلے پرائم منسٹر صاحب کے دور میں بنے تھے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ, اور اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا. ایون کہ مجھے یاد ہے کہ معین خان اور عاقب جاوید دو وہ لوگ تھے کہ جب پہلی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, چارج سنبھالا تھا, تو وہ ملنے کے لیے بھی گئے تھے. لیکن میں بالکل قریبی ذرائع کیا بتا رہا ہوں, چاہے وہ معین خان صاحب ہوں, چاہے وسیم اکرم ہوں, جو لوگ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, وہ بعد میں جتنے ناراض تھے, میں ان کے قریبی ذرائع کے مطابق بالکل ایک حتمی بات آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اتنے زیادہ خفا تھے. تو ہمارے بھی تو فالٹ بہت سارے ہیں نا. ہمیں جب تک دیکھیں نا ملک کی 76ویں ہم جشن آزادی منا کے آ رہے ہیں, ابھی ہم آج بھی جو ہے نا وہ ایک نیشن نہیں بن پا رہے ہیں. کہ اگر وہاں پہ مرتبہ رمیز راجا صاحب کو ملا تھا تو وہ نیچے تمام کرکٹرز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں, یہی فالٹ ہے. بالکل, یہ آپ نسیم بھائی آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے. ہمیں نئے چہروں کو موقع دینا چاہیے. جب اقتدار میں نہیں ہے تو ساری باتیں کر رہے ہیں, جب وہ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں پھر ان کو نیچے کے لوگ نظر ہی نہیں آتے. میرے خیال میں جو نیچے کے نئے کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہیے, اور سب پوری ٹیم کو لے کے چلنا چاہیے صاحب. بالکل اسی طریقے سے جیسے جب بھی نگراں حکومت آتی ہے تو جو نگراں وزیر اعظم آتے ہیں, باقی سب کے ناموں پہ پریڈکشن ہو رہی ہوتی ہے, لیکن نام وہ آتا ہے جو کسی نے بھی نہیں سنا ہوتا ہے. فاروق بھائی کہہ رہے ہیں نئے ناموں کو لے کر آئیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, تو پھر ذرا اپنی ٹیم پر اور بات کرتے ہیں. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں پاکستان اور انٹرنیشنل کرکٹ پر. رمیز راجا صاحب کا باہر ہونا یہ بڑا ہی کوئی ایک
سنجیدہ قسم کا مذاق بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ، کہ ایک ایسا کمنٹیٹر کہ جو ساری دنیا کے اندر ایک اپنا ایک مقام رکھتا ہے، ایک درجہ رکھتا ہے، وہ صرف اس وجہ سے ایشیا کپ کے کمنٹری پینل سے باہر ہو گیا کہ ایشیا کپ کو ہیڈ کرتا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ، جے شاہ اس کے سربراہ ہیں جو بی سی سی آئی کے سیکرٹری ہیں، اور انہوں نے رمیز راجہ کو اس وجہ سے باہر کر دیا کہ جس وقت انہوں نے یہ کہا تھا جے شاہ نے کہ ہماری ٹیم پاکستان نہیں جائے گی ایشیا کپ کھیلنے، حالانکہ میزبانی خود جے شاہ نے پاکستان کو دی تھی، تو رمیز راجہ صاحب نے جواب میں یہ کہا تھا کہ جب آپ نے خود ہمیں میزبانی دی ہے تو آپ نہیں آؤ گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ رمیز راجہ صاحب اب آپ ایشیا کپ میں بھی نہیں آئیں گے، تو یہ تو ایک کیا کہتے ہیں غنڈہ گردی ہوگی، اس کو اور کیا کہیں گے؟ انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ایک مذاق ہو رہا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس ملک کی 76ویں یوم آزادی پر ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ بھائی ایک ہو جاؤ، سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا سیکھو، ہم بہت مشکلات میں اس کو بچنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے، یہ کرکٹرز کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے۔ عاطف بھائی میں غلط بات کہہ رہا ہوں یہ کیونکہ سب نے 1.5 اینٹ کی علیحدہ مسجد بنائی ہوئی ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ چلیں اب یہ بتائیے کہ 11 کون سے ہیں آپ کے؟ اب پرسوں میچ ہے افغانستان کے خلاف، عاطف بھائی سب سے پہلے آپ بتائیں گے۔ دیکھیں میں اس سچویشن کے حساب سے کوشش یہ کروں گا کہ جو ہم سری لنکا سیریز میں سری لنکا میں ہیں، اور جو پچ کی ریکوائرمنٹ وہ ہے وہ اسپنر اٹیک ہے ہمارا، جو میں سمجھوں گا کہ 3 اسپنر ہوں گے۔ ٹاپ سے آ جائیں، اوپنر آپ کے ہو گئے، چلیں مجھے پتا ہے اوپنر چینج نہیں ہوں گے، امام اور فخر 3 پہ بابر آ گئے، وہ بھی چینج نہیں ہوں گے۔ جی 3 پہ بابر۔ 4 نمبر پہ سب سے بڑا سوال دکھائی دے سعود شکیل کو میرے حساب سے کھلانا، عبداللہ شفیق کو نہیں کھلا دیں؟ نہیں عبداللہ شفیق نہیں، سعود شکیل کو ہونا چاہیے، سعود شکیل ہونا چاہیے، وہ لیفٹی ہے اور ان کے اسپنرز کو کھیلنے کے لیے درمیان میں وہی میں نے کہا نا کہ کمبینیشن ہمیں ایسا بنانا ہے کہ ان کی جو بالنگ اٹیک ہے، جو مین ان کا اٹیک ہے وہ اسپنر اٹیک ہے۔ 4 پہ آ گئے، بالکل ٹھیک ہے، 4 پہ ہم نے لیا سعود شکیل۔ 5 پہ ہمارے آ جائیں گے وہ رضوان بھائی، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 پہ آ جائیں گے افتخار بھائی 6 پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا 6 پہ سعود شکیل کو لیں؟ نہیں 6 پہ افتخار، کیونکہ افتخار کی جو مین چیز ہے وہ پاور ہیٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ طیب طاہر یا افتخار؟ 6 کیونکہ آپ اپنے بیسٹ آپشنز کے ساتھ جائیں گے۔ 6 پہ افتخار ہو گئے، اس کے بعد پھر ہے ہمارے پاس نواز۔ سلمان علی آغا کہاں گئے؟ نہیں 2 اسپنرز، یعنی کہ آپ کی ٹیم میں سلمان علی آغا جگہ نہیں بنا رہے ہیں، وہ مستند رکن ہے اس وقت ٹیم کے۔ جی بالکل، لیکن وہاں پر میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں ایک لیفٹ آرم اسپنر اور ایک جو شاداب، یہ 2 لیگ، 2 اسپنرز یہ ہو گئے میرے پاس۔ افتخار ساتھ میں ہو گیا آل راؤنڈر، ٹھیک ہے، اور اس میں ساتھ میں 3 فاسٹ بالر جو ہیں آپ کے پاس، وہ بھی بیٹنگ کرتے ہیں، نسیم شاہ ہے، اور وہ آل راؤنڈر جو ہے وہ اس کا عامر جمال، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ حسن علی کا بھی چانس لے سکتے ہیں، یعنی کہ بیٹنگ پلس میں سمجھ رہا ہوں کہ آل راؤنڈر والی کرکٹ زیادہ ہوگی یہاں پر۔ پیور فاسٹ بالرز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ پچ سپورٹ نہیں کرے گی، وہ مشکل سے آپ 4-6 اوور ہی کروا سکیں گے فاسٹ بالر سے، دین اس کے بعد فوراً اسپنر نے آنا ہے، کیونکہ اسپنر ٹریک ہی اسپنر کا ہے، تو وہاں فاسٹ بالر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تینوں فاسٹ بالر کے ساتھ آپ نہیں جائیں گے؟ 3 فاسٹ بالر کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ وہاں تو فہیم اشرف کو بھی تیاری کرا رہے ہیں وہ لوگ، اب میری اطلاعات کے مطابق فہیم اشرف اور شاداب کو پاور ہیٹنگ کی بڑی پریکٹس کرائی گئی ہے کل۔ بالکل، اب وہ جب ٹیم میں رکھنا ہے تو ان کو پریکٹس تو اتنی کروانی پڑے گی کہ بھائی اب تو خدا کے لیے پرفارم کر لو، کہ یعنی کہ لیکن فہیم کی جگہ نہیں بن رہی۔ فہیم کی میرے حساب سے جگہ، کیونکہ پرفارمنس دیکھیں آپ کے 6 پہ افتخار آ گئے، 7 پہ شاداب آ گئے، 8 پہ نواز ہوگا، ٹھیک ہے، اور 3 فاسٹ بالر، 3 فاسٹ بالر۔ جی تو آپ کے 2 اسپنر اور افتخار کی صورت میں آپ کے پاس تیسرا اسپنر بھی ہو جاتا ہے، آف اسپنر۔ جی بالکل، ایک لیفٹ آرم بھی ہو گیا، ایک گگلی بھی ہو گیا، اور ایک آپ کا آف اسپنر بھی ہو گیا افتخار کی صورت میں۔ اب جو آپ سلمان کی بات کر رہے ہیں، سلمان اور افتخار میں اب آپ چوائس کس کو دیں گے؟ سینئر کو، تو سینئر جو ہے میرے حساب سے وہ اس کو، سلمان کی فارم دیکھیں یار، بے شک فارم سلمان نے ابھی اسکور کیے ہیں سری لنکا میں۔ جی بالکل فارم ہے اس کی، لیکن اب وہ جب فرسٹ پریورٹی جو ہوگی وہ فرسٹ سینئر سے ہی ہوگی۔ ایسا لگ رہا ہے سعود شکیل جائیں گے، سلمان اور افتخار کھیل رہے ہوں گے، مجھے میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہو سکتا ہے یہ ہو۔ اور 3 جینون فاسٹ بالر، نسیم شاہ، حارث رؤوف اینڈ شاہین شاہ، حسن علی، اس میں بھی حسن علی 2 فاسٹ بالر کے ساتھ، یعنی کہ حسن کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ پراپر بیٹنگ بھی کر لیتا ہے، تو آپ اس کو اس طرح سے کنسیڈر کریں کہ 2 فاسٹ بالر جینون۔ میں حسن کو تھوڑا آل راؤنڈر اس میں دیکھتا ہوں میں، کہ وہ پراپرلی پیسر نہیں کہوں گا اس کو فاسٹ بالر، وہ بیٹنگ بھی اچھی کرتا ہے اور پراپر بیٹنگ کرتا ہے، جہاں ریکوائرمنٹ ہے اس میں ماشاء اللہ دکھایا ہے اپنا آپ کہ میں آل راؤنڈر کی اس میں ہوں، تو 2 فاسٹ بالر اور 1 حسن علی۔ فاروق بھائی اپنے 3 ٹاپ فاسٹ بالرز ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاہین شاہ افریدی، حارث رؤوف اینڈ نسیم شاہ، آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے ہمیں پیس کے ساتھ جا کے ان کو گرانا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہوگا؟ بالکل، تینوں کو کھیلنا چاہیے، سب سے بیسٹ تینوں کو کھلانا چاہیے، تینوں کو کھلانا چاہیے۔ اور آپ کے خیال میں سعود شکیل زیادہ مناسب ہوں گے 4 نمبر پہ، یا افتخار،
کو کھلایا جائے, افتخار کو کھلانا چاہیے, افتخار کو کھلانا چاہیے. سعود شکیل ابھی ٹیسٹ میں ہی ٹھیک ہے, ابھی او ڈی آئی میں نہ لیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میرا تو یہی, اور سلمان آغا کو ان کے نمبر پہ ہی رکھیں, اپنے نمبر پہ رکھیں. خاص طور پہ شاہین شاہ افریدی ہے نا, وہ ہے مین. شاہین خود بھی اب بیٹنگ بھی کرنے لگے ہیں, یہ بھی ایک بڑا ایڈوانٹیج ہو گیا کہ شاہین بیٹنگ کر رہے ہیں. اب تو کرکٹ یہی رہ گئی ہے نا, شاہد افریدی کے ساتھ ہی چل رہے ہیں نا, اس کو فالو کر رہے ہیں نا. صرف بالر نہیں چاہیے, بیٹسمین بھی ہونا ضروری ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی نا اسکواڈ کی, کیونکہ سری لنکا میں اس وقت مانسون سیزن چل رہا ہے, اس کا بھی بڑا افیکٹ ہوتا ہے پچیز پہ نا, تو اس کو مد نظر رکھ کے جو ہے نا ٹیم آپ کو سیٹ کرنی پڑے گی. تو میرے خیال میں جو ٹیم یہ پاکستان میں نیوزی لینڈ کے اگینسٹ کھیلی تھی وہ بڑی متوازن ٹیم تھی, اسی کو کنٹینیو کر کیا جائے تو وہ بہت اچھی کھیلی تھی اور متوازن ٹیم تھی, اسی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ. وہ ٹیسٹ میچ تھا, نہیں ون ڈے. اچھا ون ڈے جو بھی کھیلے, ون ڈے جو کھیلے تھے یہی والے ہونے چاہیے, وہ زیادہ بہتر ہوگی. لیکن اب میں ذرا تھوڑی سی عرفان بھائی سے فائدہ اٹھاؤں گا. عرفان بھائی کھتری پریمیئر لیگ کی آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, اور یہ سیکنڈ سیزن ہو رہا ہے جس میں 8 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, اور فرینچائز کرکٹ کے طور پہ اس لیگ کو جو ہے وہ متعارف کرایا ہے انہوں نے. اور ماضی میں اگر میں بات کرتا ہوں میمن کمیونٹی کی, تو انہوں نے 2 عمیر بن یوسف اور دانش عزیز کی صورت میں 2 پلیئر دے دیے اپنی میمن کرکٹ کرا کے, اور اب کھتری پریمیئر لیگ کا بھی آغاز ہو گیا ہے. تو کیا آپ کے ذہن میں, اور خاص طور پہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ آپ 3 پلیئرز کو موقع دیتے ہیں, وہ ٹیسٹ پلیئر بھی ہو سکتے ہیں, وہ انٹرنیشنل پلیئر بھی ہو سکتے ہیں, وہ فرسٹ کلاس پلیئر بھی ہو سکتے ہیں, اس کے ریزن کیا ہے؟ اس کا بنیادی ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جو پلیئرز ہیں کمیونٹی کے, وہ انٹرنیشنل یا فرسٹ کلاس پلیئرز کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز لیگ کھیلنے جاتے ہیں, کہیں بھی باہر جاتے ہیں, یا کوئی کسی بھی T20 کھیلنے جاتے ہیں, تو جب انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کا ایکسپیرینس بہت بڑھتا ہے. تو ہمارے بھی یہی سوچ تھی کہ ان کے ساتھ جب تک 3 ہم لوگ 3 یا پہلے ہمارا پلان تھا 4 لیں گے, کہ پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ 3 لیں گے, کیونکہ کمیونٹی کے لڑکوں کو بھی جو ہے نا وہ چانس دینا ہے. کمیونٹی کے لڑکوں میں کوئی اسپارک لگ رہا ہے آپ کو, جیسے ذیشان عزیز, دانش عزیز کی میں بات کروں, عمیر بن یوسف کی بات کروں, تقریباً ایک کھیل گیا پاکستان, ایک ناک کر رہا ہے پاکستان پہ. تو اس وقت آپ کی کمیونٹی میں آپ اتنے اخراجات کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, سارے لوگ مل کے کرکٹ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ ایسا ٹیلنٹ بھی نظر آ رہا ہے؟ سر جی بیسیکلی اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آگے جو جاتے ہیں جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے نا, تو میں نے دیکھا ہے وہ ان کا ایٹ سلپ, ڈرنک سلپ, ایٹ کرکٹ, سلپ کرکٹ, ڈرنک کرکٹ, سب کچھ ان کا کرکٹ ہوتا ہے. اوڑھنا بچھوڑنا سب کچھ کرکٹ ہوتا ہے. صبح 7 بجے اٹھ کے وہ لوگ جا رہے تھے. یہ جو ہماری کمیونٹی کے جتنے بھی لڑکے ہیں نا, یہ صرف سنڈے کھیلنے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن کچھ بچوں میں اسپارک ہوتا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں میں کہیں اور جا کے بھی کھیلوں گا, ٹھیک ہے, یہاں نہیں ملتا مجھے. اس کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو نہیں کہ اصل بیسیکلی یہ ٹورنامنٹ کروانے کا جو مقصد تھا نا, وہ مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو لڑکے ہیں کمیونٹی کے, جو ہمارے لوگ ہیں, ان کی سوچ کا لیول چینج ہو, وہ اچھے لوگوں سے, نئے لوگوں سے ملیں, انٹریکٹ ہوں. تو نئے لوگ جب ملتے ہیں نا تو آپ کی لائف میں چینج آتا ہے. لوگ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. آپ آج کل جس طرح کے مسائل دکھائی دے رہے ہیں, باہر نکلو تو ان سے بچانے کے لیے بھی یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر. 1 مہینے کے لیے ہم نے جو ہے نا اپنی کمیونٹی کو ہولڈ کر دیا, سمجھ لینا, اپنے یوتھ کو ہولڈ کر دیا کہ وہ یہی لگی رہے گی. تو انشاءاللہ اسی طرح کے پلانز ہم کر رہے ہیں کہ آگے اور مزید کرتے رہیں, تاکہ کمیونٹی کی جو یوتھ ہے نا وہ ہولڈ رہے, بالکل وہ دوسری ایکٹیویٹی میں جانے کے بجائے پازیٹیو ایکٹیویٹی میں رہے. فاروق بھائی, کیسا ایک جذبہ دکھائی دیتا ہے کرکٹرز میں؟ وہ انتظار کرتے ہیں کہ پریمیئر لیگ آنے والی ہے؟ بالکل. آپ جیسا کہ آپ رات موجود تھے جب اوپننگ ہوئی ہے, دیکھا کس طرح پبلک تھی, وہ بہت ماشاءاللہ کراؤڈ آپ کا. اور ٹیمیں دیکھیں, 8 ٹیمیں اس وقت, نیکسٹ انشاءاللہ ہو سکتا ہے 1 سے 2 ٹیم اور بڑھ جائے اس میں. اور یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جیسے ہم 3 لوگ لے رہے ہیں, ہو سکتا ہے نیکسٹ اس میں 4 کھلاڑی باہر کے لیے جائیں, اپنی یونیورسٹی ہٹ کے 4 لیے جائیں اس میں. ابھی تو 3 ہیں باہر کے, کیونکہ اپنے ہمارے ہاں جو ہے نا سوشل ایکٹیویٹی بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے. اب یہ شروع ہوا ہے تو آپ جیسا دیکھیں رات پبلک دیکھیں, اب جتنے کل سے آج سے میچ شروع ہے, آج آپ رونق وہاں دیکھیے, پبلک دیکھیے جا کے کتنی پبلک ہے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ وہ ایک آپ کی رونق دیکھی, ہم نے پبلک دیکھی, وہ تمام کے تمام لوگ بہت ہی زیادہ متحرک دکھائی دے رہے تھے. کل سجاس اور شوبز 11 کے درمیان ایک بڑا زبردست قسم کا میچ بھی کھیلا گیا تھا. کل میں خود بھی اس تقریب کے اندر موجود تھا. انتہائی آرگنائز انداز میں جو ہے وہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. عاطف بھائی, یہ جو ابھی
جو ایفرٹ کر رہی ہے کھتری کمیونٹی, اور خاص طور پہ جو یہ موقع دے رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹیسٹ پلیئر, انٹرنیشنل پلیئر, فرسٹ کلاس پلیئر کو کھیلنے کا, تو یہ کس طریقے کا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا بہتر اقدام ہے. جی بالکل, یہ ان کی کمیونٹی کے لیے اچھی چیز ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے فیوچر کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں, کہ جو ہمارے بچے جس طرح جو ماحول ہے آج کل کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں, تو اسپورٹس میں جب وہ آتا ہے تو اس کی سوچ چینج ہو جاتی ہے تھوڑی, اس کی لائف کا جو ہے وہ سمجھ لیں گول بننا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید اگر میں اچھا ہوں, مجھ میں ٹیلنٹ ہے, تو میں کرکٹ میں ہی نہ کیوں ٹائم سرو کروں. اور اس میں پھر کرکٹ میں بہت فائدے ہیں, یعنی کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, پلس اب پیسہ انوالومنٹ ہو گیا ماشاء اللہ جس طرح کرکٹ میں. یہ خود اپنی مدد آپ چلا رہے ہیں, جو کمال ہے ان کا کہ اپنے ہی اسپانسر لاتے ہیں, اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں. جی بالکل, اسی طرح جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ میمن کمیونٹی سے دیکھیں پلیئر نکلے نا دو, تو اسی طرح ان کی بھی اب جیسے آج یہ دوسرا سیزن ہے اسٹارٹ ہے ان کا, تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی پلیئر اب نظر آئے گا انشاءاللہ, کیونکہ دیکھیں محنت تو کر رہے ہیں. جی میں فرسٹ آکشن پہ بھی گیا تھا اس دن آپ کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا, تو اس آکشن پہ بھی میں نے جس طرح ان کا یہ سارا دیکھا سیٹ اپ, تو ماشاءاللہ مجھے سمجھ میں آیا, پسند آیا کہ یار اچھی چیز ہے پلیئروں کو پروموٹ کرنے کے لیے جس طرح یہ کام کر رہے ہیں. زبردست. عرفان بھائی کوئی پیغام آپ اپنے بچوں کو دینا چاہیں؟ ان کا آج سے باقاعدہ ٹورنامنٹ شروع ہو گیا, 1 مہینے جاری رہے گا, یہ آپ کا کیمرہ ہے, آپ کا پیغام. جی سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں تمام اسپانسرز کا اور جو فرنچائز اونرز ہیں ان کا. اس کے بعد میں تمام ٹیموں کو یہ پیغام دوں گا کہ اسپرٹ کے ساتھ کھیلیں اور دل لگا کر کھیلیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا, اور جو نہ جیت پایا وہ بھی اچھا کھیلے گا, لیکن جیت تو کسی ایک کی ہونی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ عرفان زہری صاحب, اینڈ وش یو اے ویری گڈ لک. اسی طریقے سے آپ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ اس شہر کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کی کمیونٹی کا بچہ ہو یا کسی بھی کمیونٹی کا بچہ ہو, وہ اگر اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا تو اس کا فائدہ ہمارے ملک کو الٹیمیٹلی ہونا ہے. تھینک یو ویری مچ عاطف بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اینڈ فاروق اختر بھائی, آپ کی بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. تو پھر آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے. ٹل دین اللہ نگہبان.